बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं महमूद नज़ीर हूँ और ये आपका अपना यूट्यूब डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू है बज़ाहिर, जिसको मीडिया फ्लैश कर रहा है और जिस पे मीडिया ट्रायल भी हो रहा है, जिस मसले का, वो फ़लस्तीन और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट को, इस जंग को, इस कशमकश को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसको इस तरतीब से बयान करें कि आम आदमी को, आम इंसान को, जो इसको पहली दफ़ा देख सुन रहा हो, उसको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएं। और ये काम कोई ऐसा आसान काम नहीं है। जब हम फ़लस्तीन के मसले की बात करते हैं तो उसमें PLO भी आती है, उसमें यासर अरफात भी आता है, उसमें शेख यासीन भी आता है, उसमें इख्वानुल मुस्लिमून का नाम भी आता है। उसका जब ज़िक्र आता है तो फिर नहर स्वेज़ जो है, स्वेज़ कनाल की भी बात होती है, फिर जमाल अब्दुल नासिर की भी बात होती है, फिर अनवर सादात का भी रोल है, फिर शाह हुसैन जॉर्डन का भी कोई रोल है, फिर एक वेस्ट बैंक है, गाज़ा है। गाज़ा क्या है, वेस्ट बैंक क्या है, इसराइल कहाँ है, इसराइल की तारीख़ क्या है, ये सब चीज़ें। और फिर ये कि हॉलोकॉस्ट क्या था, हिटलर ने 6.5 या 7.5 लाख जो यहूदियों को जान से मार दिया, वो क्या था, वो क्यों उसने ऐसा किया था, और इसराइल क्या वाकई लेजिटिमेट स्टेट है, और इसका बानी कौन था, थियोडोर हर्जल कौन है, तो बिन गोरियान कौन है, तालमूद क्या है, इसराइल का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर बैतुल मक़दस क्या है, अल कुदस क्या है, दीवार गिरिया क्या है, मस्जिद अक्सा क्या है, तो क्या इसकी कोई हैसियत अहमियत है भी कि नहीं है। कुछ लोगों ने, जैसे मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान साहब हो गए और जावेद अहमद अलगामदी साहब हो गए, इन्होंने तो इसके पूरे के पूरे टेक्सचर को ही चेंज कर दिया, इसका थ्रेड ही चेंज कर दिया है। और उनके मौक़िफ़ तो इस तरह का है जिसकी माँ सलफ़ में पिछले 1400-1500 साल में कोई एक भी शख्स, उसकी जो बड़े हमारे मासलफ़ गुज़रे हों, वो उसकी तायद हासिल नहीं है इनके मौक़िफ़ को, लेकिन इसमें इनके मौक़िफ़ को पज़ीराई हासिल हो रही है। उसकी वजह भी यही है कि हम लोगों को मालूम ही नहीं है, इसकी तारीख़ी पस मंज़र मालूम नहीं है, हमें मालूम नहीं है कनाना क्या था, हमें मालूम नहीं है यमन से फ़लस्तीन कौन आया था, हमें बहुत कुछ मालूम नहीं है। और ये जो मालूम नहीं है, इसकी वजह ये नहीं है कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है, इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हमें कंफ्यूज करके रखा गया है पूरी दुनिया को इस मसले के हवाले से। तो आज मैं इस सिलसिले का, मैंने इस पे काफ़ी सारा काम किया है। इस सिलसिले की मैं आपके सामने पहले एक शख्सियत का तारफ़ करवाना चाहता हूँ, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह के एक बड़े बरगुज़ीदा नबी हैं और उन्हें जद्दुल अंबिया भी कहा जाता है, और हम उन्हीं के दीन के ऊपर हैं, हम मुसलमान। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो तारीख़ी शवाहद से पता चलता है कि उनकी कुल उम्र जो थी वो अराउंड कोई 175 साल के करीब थी, और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 1996 साल पहले इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और उनकी ज़िंदगी बहुत बड़ी कशमकश में गुज़री। वो अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की मार्फत का उनके अंदर एक अजीब किस्म की आग थी, जो नमरूद की आग से बहुत ज़्यादा बड़ी थी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बहुत सारी आजमाइशों से गुजारा। अल्लाह की मोहब्बत और इश्क़ के रास्ते में, इस रास्ते को, अल्लाह की मोहब्बत और मार्फत के रास्ते को तय करने में उन्होंने बहुत सारी दुश्वारियाँ, बहुत सारी इब्तलाआत, बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी आजमाइशों का सामना किया। और अल्लाह के फजल करम से उन सब में वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में उनकी बहुत तारीफ़ फरमाई है, और सूरह बकरा में, और इसके अलावा सूरह अल इमरान में, और सूरह जुमा में, और इसके अलावा शायद सूरह हज में भी बहुत जगह पे आपके मनाक़िब भी बयान फरमाएँ और आपकी ज़िंदगी के डिफरेंट फेजेस को भी बयान किया है। तो फ़लस्तीन या इज़राइल के मसले को समझने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अंडरस्टैंडिंग हो। अंबिया जो होते हैं वो आम इंसानों की तरह नहीं होते। अंबिया जो होते हैं वो सरापा नूर होते हैं। अंबिया जो होते हैं वो बज़ाहिर तो इंसानों के जैसा ही उनके उठने बैठना होता है, लेकिन
ان کو کوئی ایسا خاص ان کی اللہ نے کوئی کیمسٹری رکھی ہوتی ہے فزیکلی بھی اور اسپریچولی بھی کہ وہ دنیا میں کسی دوسرے غیر نبی کے ساتھ ان کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی، ان کو کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے سینے میں ایک بہت بڑا اللہ کی محبت کی آگ اور طوفان ہوتا ہے، اور وہ ہر قسم کی آزمائش اور مصیبت اور ابتلا میں سے گزرنے کے لیے اللہ کی محبت اور عشق میں اور اس کے حسن لازوال کے مشاہدے کے لیے ہر ماہ وقت تیار رہتے ہیں، اور کسی طور پہ بھی ٹلتے نہیں ہیں، کسی جگہ پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت و معرفت کے حوالے سے کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے ایسے بلند ترین مقام پہ فائز ہوتے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو، ان کا کوئی بڑے سے بڑا صحابی اور حواری ہو، وہ بھی ان کی خاک کو، ان کے نالین کو لگی ہوئی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور اللہ کا حسن لازوال کا کوئی ایسا ان کے قلب نے دیدار کیا ہوا ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں کے آنکھیں بھی اور ہوتی ہیں، ان کے آنسو بھی اور ہوتے ہیں، ان کی آہیں بھی اور ہوتی ہیں، ان کے آہ و فغاں بھی اور ہوتے ہیں، ان کی دعائیں بھی کچھ اور ہی ہوتی ہیں، ان کے سجدے بھی کچھ اور ہی ہوتے ہیں، ان کے قیام بھی کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ جب وہ جہاد کے لیے تلوار اٹھاتے ہیں تو ان کی تلوار بھی کوئی اور ہی ہوتی ہے۔ تو وہ جو اس کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی، جب تک آپ کسی نبی کی زندگی کو خود آنکھوں سے دیکھ نہ لیں تو اس کا عشر اشیر بھی سمجھ نہیں سکتے، ہزارواں حصہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کی محبت میں مصروف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ خلیل اللہ کا مطلب اللہ کا دوست۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ خلیل کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص، ایسی ہستی جس کے قلب میں اللہ کی محبت اس طرح گتھم گتھا ہو، اس طرح آر پار ہو، اس طرح اس کا تانا بانا، اس کا فیبرک اس طرح سے بنا ہوا ہو کہ اس ہستی کا پورا قلب جو ہے وہ مکمل طور پہ کسی جگہ پہ کسی گنجائش کے بغیر اس طرح سے گتھی ہوئی ہو اس کے قلب میں اللہ کی محبت، اس کو خلیل کہا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سن شعور کو پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں تو بتوں کی پوجا نہیں کروں گا، میں تو ستاروں کی پوجا بھی نہیں کروں گا، یہ ڈوب جاتے ہیں، میں چاند اور سورج کی پوجا بھی نہیں کروں گا کیونکہ یہ بھی خدا نہیں ہے، میں جس نے ان کو تخلیق کیا وہ میرا رب ہے۔ اور پھر انہوں نے شرک کے خلاف اپنے معاشرے میں بات کرنا شروع کی۔ پھر آپ کے والد صاحب کو پتہ چلا، گھر میں بہت بڑا تنازع پیدا ہوا، قرآن نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور ایک آزمائش شروع ہو گئی۔ ایک شخص ہے جو نوجوان ہے، جس کو اللہ پاک نے اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے، جس کو اس نے جد الانبیاء کا شرف بخشنا ہے، تو اس نے جب اللہ کے واحد ہونے کی بات کی اور شرک کا انکار کیا تو والد دشمن ہو گئے، والد ناراض ہو گئے، اور انہوں نے کہا ہمارے گھر سے نکل جاؤ، اور کہا کہ ہم آپ کو سزا دیں گے اور ہم آپ کو پتھر مار کے مار دیں گے، سنگسار کریں گے۔ وہ نوجوان اللہ کی محبت کی خاطر اور اللہ کو ایک جانتے ہوئے اور اس بات پہ یقین رکھتے ہوئے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو وہ اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں، اپنی جتنی بھی بلانگنگز ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے سب رشتہ داروں کو ان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور لیکن اپنے موقف سے نہیں پھرتے، ڈٹ جاتے ہیں اس کے اوپر۔ تو ایسے میں یہ ایک بڑی آزمائش تھی ان کے اوپر۔ پھر اس آزمائش کے بعد دوسری آزمائش، وہ کسی ایک خاص پوجا کے سلسلے میں ان کے شہر کے لوگ، پورے کے پورے شہر کے لوگ شہر سے باہر نکلنے کے بعد ایک جگہ پہ اپنی جو بھی ریچولز ہوتی ہیں وہ ان کو پورا کرتے ہیں، جس میں پورا شہر خالی ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ پورا شہر خالی ہوتا ہے تو اور وہ آسانی سے دلائل سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ان کی قوم کے لوگ، تو وہ سارے بتوں کو تیشے سے یا کلہاڑی سے توڑ دیتے ہیں، پاش کر دیتے ہیں، اور جو سب سے بڑا بت ہوتا ہے اس کے کندھے پہ اس کو رکھ دیتے ہیں، اس تیشے کو، اور اس کو نہیں توڑتے۔ اس پہ پھر بات بہت تفصیلی ہے، میں اس کو بہت 2-3 سٹیپس میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے صرف۔ اس کے اوپر وہ اس کو جو ہے جب وہ واپس آتے ہیں تو یہ صورت ساری دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، پھر ان کو کہتے ہیں وہی ہمارے بتوں کے خلاف بات کیا کرتا تھا جو نوجوان ہے، تو اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ ان سے پوچھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ انہوں نے ہی کیا ہے۔ پھر اس کے اوپر ان کو بادشاہ کے سامنے، نمرود کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، وہ بہت غضبناک ہوتا ہے، اور وہ اس کے اوپر ان سے پوچھتا ہے کہ کیا تم ہمارے بتوں کو نہیں مانتے اور مجھے بھی خدا نہیں مانتے؟ تو آپ یہی فرماتے ہیں کہ ہاں میں نہیں مانتا، میں اللہ کو ایک جانتا ہوں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔
تو ان کا خدا تو میں ہوں، ان کا وہ زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ اس کا بھی ایک ایگزامپل آپ نے سنی ہوگی کہ ایک بندے کو رہا کر دیا جس کو سزائے موت ہونی تھی، جس نے کچھ نہیں کیا ہوتا اس کو قتل کروا دیا، کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کہ انہوں نے کہا پھر میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو پھر اس کو مغرب سے نکال کے دکھا، جس کا کوئی جواب نہیں ہوتا اس کے پاس۔ اس کے بعد وہ جب بالکل گنگ ہو جاتا ہے نمرود اور اس کے پاس کوئی دلائل نہیں ہوتے فراہم کرنے کے لیے، تو وہ سب غضبناک ہو کے آپ کو آگ میں گرانے ہیں اور آگ سے میں جلانے کے لیے سزا کا اعلان کرتا ہے۔ اس اعلان کے بعد وہ اس آگ کے الاؤ کو جلایا جاتا ہے۔ اس کی بھی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ پھر ان تفصیلات میں وہ اصل میں بار بار آپ کو ایک چٹان پہ رکھا، آپ موجود ہوتے ہیں، آپ کو وہاں پہ ڈیٹین کیا جاتا ہے اور آپ کے سامنے وہ اس آگ کے الاؤ کو جو ہے بھڑکایا جاتا ہے کہ شاید اس کو دیکھ کے آپ کے خیالات بدل جائیں، نہیں بدلتے۔ بلاخر آپ کو اس میں پھینکا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اس آزمائش میں سے بھی آپ گزر جاتے ہیں اور کسی طور پہ نہیں مانتے بات نمرود کی بات کو، پھر آپ کو وہاں سے نکالا جاتا ہے۔ پھر وہ آگ آپ کے لیے گلے گلزار ہو جاتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ پھر ان کی بیوی جو سارہ ہیں، ان میں سے ان کی اولاد نہیں ہوتی، تو پھر مصر کا ایک سفر کرتے ہیں۔ مصر کے سفر میں مصر کے بادشاہ سے اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس وقت بادشاہ فرعونوں میں سے تھا یا کوئی اور تھا۔ یہ بھی موقف ہے کہ وہ کوئی عرب تھا جو اس نے یہاں سے جانے کے بعد وہاں قبضہ مصر پہ کر لیا تھا اپنی فوج کے ساتھ، اور اس وقت فرعونوں کی حکومت نہیں تھی، وہاں پہ ان کو بہت پذیرائی ملتی ہے، اور وہاں پہ ایک تفصیل ہے اس کی بھی۔ لیکن ایٹ دی اینڈ یہ ہے کہ وہاں سے دوبارہ وہاں سے ان کا خروج ہوتا ہے، اور جو بادشاہ ہوتا ہے مصر کا وہ آپ کو ایک بہت خوبصورت گھوڑا اور کچھ سامان اور ایک خاتون جس کا نام ہاجرہ ہوتا ہے وہ پیش کرتا ہے، اور وہ اس کی بہن ہوتی ہے۔ پھر حضرت ہاجرہ میں سے آپ کی اولاد ہوتی ہے جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت ہاجرہ کی جو اولاد ہے وہ اللہ پاک حکم فرماتا ہے کہ آپ مکے میں تشریف لے جائیں، اور حضرت آدم علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی تھی، اس کو بنایا تھا سیلابوں کی اور سیلان کی وجہ سے وہ منہدم ہو گیا، اس کو خالی بنیادیں رہ گئی ہیں، اس کو دوبارہ تعمیر کریں۔ وہ اس کو تعمیر کرتے ہیں، اور پھر حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو بھی یہاں چھوڑ دیں اور اپنی اہلیہ کو یہاں زوجہ کو بھی یہاں چھوڑ دیں اور آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو یہ بھی ایک کوئی نہ وہاں پہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی چرند ہے، نہ کوئی پرند ہے، نہ کوئی اونٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ وہاں پہ اپنی اہلیہ کو اور اپنے بیٹے کو، جو کہ 100 سال کی عمر میں اللہ کی دعا سے ان کے یہاں پیدا ہوتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی بڑی شان بیان کی اللہ پاک نے کہ وہ بڑی حلم اور بڑی بردبار طبیعت کا بیٹا ہم نے ان کو عنایت کیا۔ تو وہ وہاں پہ ان کو چھوڑ کے تو پھر اللہ پاک حکم فرماتا ہے کہ آپ فلسطین چلے جائیں، شام چلے جائیں، بیت المقدس وہاں کی زمین میں ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ وہاں کی زمین میں ہم نے برکت رکھ دی ہے اور تمام عالمین کے لیے اس میں برکت ہے۔ پھر بیت المقدس کا ذکر کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں ادھر فلسطین میں اور پیلسٹائن میں، اور یہ جو بیت المقدس ہے یہاں پہ، اور وہاں پہ اللہ پاک فرماتا ہے یہ زمین ہم نے آپ کو لکھ دی ہے، آپ یہاں پہ آباد ہوں۔ تو اب آپ کے جو 2 بیٹے ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ وہاں پہ، اور ایک حضرت اسحاق۔ پھر حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، پھر حضرت یعقوب سے آپ کی پھر نسل چلی، پھر اس میں بہت سارے انبیاء پیدا ہوئے۔ تو جب جو بیٹا آپ کا مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد 2000 سال تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہوتے ہیں، جو سب سے بڑی اور آخری آپ کے اوپر شدید ترین قسم کی آزمائش آتی ہے کہ آپ خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبیوں کا خواب بھی مبنی پر وہی ہوتا ہے۔ تو بالآخر وہ جو آپ کو پتہ ہے جس کی وجہ سے عید الاضحیٰ پہ قربانی کی جاتی ہے، تو وہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرتے ہیں آپ، اور جب وہ اس کو ذبح کرنے لگتے ہیں، وہ آپ نے واقعہ علماء سے سنا ہوگا، جمعہ کی تقریروں میں بھی سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ تو یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ اب ہمیں کیونکہ سوشل میڈیا اور بہت ساری اویئرنیس ہونے کے بعد ہمارے اندر متاثر ہونے کی صلاحیت، سوز و گداز کی کیفیت یہ بہت کم ہو گئی ہیں، تو ہم بڑی سے بڑی چیز سے بھی ہم متاثر نہیں ہوتے۔ تو
میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کبھی کبھار میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں توجہ کریں، جب ہم اللہ کا ذکر سکھا کے ان کے قلب پہ توجہ کرتے ہیں اور قلب اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے اور قلب پھڑکنے لگ جاتا ہے اور آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو حیران ہوتے ہیں وہ لوگ کہ یار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی زبان تو اللہ اللہ کرتی ہے، کیا قلب بھی کر سکتا ہے؟ اور کر سکتا ہے تو یہ جس نے یہ توجہ کر کے کر دیا ہے اس کے پاس کہ کیا کمال ہوگا توجہ کا. لیکن 2-3 منٹ کے بعد وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں. دل ہمارے سخت ہو گئے ہیں، دل ہمارے بڑے پتھر کے جیسے ہو گئے ہیں، اب ہدایت کا اتنی آسانی سے اثر نہیں ہوتا. تو وہ جو قربانی ہے اپنے پیارے بیٹے کی، جو کہ 100 سال کی عمر میں آپ کے ہاں پیدا ہوا، اور پھر جب وہ 12-13 سال کا ہوتا ہے، جب وہ بھاگنے دوڑنے لگ جاتا ہے، جوانی کی طرف آ رہا ہوتا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اور انبیاء والی صفات ہوتی ہیں اور نبی ہی ہونا ہوتا ہے انہوں نے بعد میں، ان کی قربانی کا حکم کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس میں بھی اللہ پاک آپ کو سرخرو فرماتا ہے. آپ کی زندگی ساری سفر میں ہی گزری، آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے، آپ کی بھویں سفید ہو گئی، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، سینے کے بال سفید ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک مرحلے میں سے ان کو گزار کے ایک ایسے اعلیٰ ترین مقام پہ فائز کر دیا کہ دنیا کی امامت آپ کو سپرد فرما دی. تو پھر آپ نے 2 مختلف جگہوں پہ خانقاہیں ایسے خیال کر لیجئے، آستانہ خیال کر لیجئے، 2 مرکز خیال کر لیجئے، ایک پیلسٹائن میں القدس بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں، اور ایک مکہ مکرمہ میں آپ نے یہ رشد و ہدایت کے لیے اور لوگوں کی تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے اہم ترین فریضے کو سر انجام دینے کے لیے اور لوگوں کو اللہ کی محبت و معرفت سکھانے کے لیے، ان کے باطن کو روشن کرنے کے لیے، ان کو اللہ کا ذکر سکھانے کے لیے، ان کو شریعت سکھانے کے لیے، ان کو حلال اور حرام سکھانے کے لیے 2 انسٹیٹیوشنز جو ہے نا وہ اسٹیبلش کیے اللہ کے حکم سے. وہ جو 2 انسٹیٹیوشنز آپ نے اسٹیبلش فرمائے، ایک طرف تو وہاں پہ حضرت بنی اسرائیل سارے اسٹیبلش، اور ان میں مسلسل انبیاء آتے رہے، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں، مطلب بے شمار، مطلب ہزاروں کی تعداد میں انبیاء آئے. جبکہ اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف ایسا نہیں ہوا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبوت ملی، لیکن اس کے بعد سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بیچ میں نبوت آپ کے اس پورے خاندان میں اولاد میں کسی کے پاس نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ان کا آپ کا ظہور ہوا. آپ نے اپنی زندگی میں دعا فرمائی کہ باری تعالیٰ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میری اولاد میں ہی پیدا فرمانا. تو آپ کی دعا تو اسی وقت قبول ہو گئی، لیکن اس دعا کا ظہور 2000 سال کے بعد ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ 4000 سال پہلے کا زمانہ ہے. تو اب کیا ہوا کہ بنی اسرائیل میں اس سے مسلسل انبیاء آتے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر سلسلہ رک گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے ہی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے مذہب میں جو انہوں نے بگاڑ پیدا کر دیا ہوا تھا، اس بگاڑ کی نشاندہی کی اور کہا کہ اس سے باز آ جاؤ. مثلا اللہ ایک ہے، شرک نہ کرو، سودی کاروبار نہ کرو، غریبوں پہ ظلم نہ کرو، عدل کو قائم کرو، اللہ کی محبت و معرفت، یہ پریسٹہوڈ کو ختم کرو، پیشوائیت نہیں ہونی چاہیے. تو آپ کی جو تعلیمات تھیں، اور پھر آپ نے بہت معاشرے کے بڑے پسے ہوئے طبقے کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھا. آپ کے پاس بہت سارے معجزات تھے. اور اس سے پہلے بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے اس کو میں بیان نہیں کر رہا، یہ بہت کمپلیکس ایشو ہے فلسطین اور اسرائیل کا. تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور جب ایکسیپٹ نہیں کیا تو پھر ان کو کروسیفائی کرنے کی کوشش کی اور ان کے راستے میں روڑے اٹکائے. پھر وہ ایک نظام ہے پورا، پھر پولوس ہے، پھر جو انجیل یوحنا، لوکا، مرکس، انجیل برناباس، اور پتہ نہیں کون کون سی انجیلیں سامنے آ گئی آپ کے پردہ فرمانے میں 250-300 سال کے بعد. تو یہ وہ پھر حضرت پیدا بھی مبعوث بھی حضرت بی بی مریم بھی وہیں تھیں، پھر آپ کی ولادت بھی حضرت عیسیٰ کی بھی وہیں پہ فلسطین میں ہی ہوئی. تو فلسطین کو یہ برکت بھی حاصل ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی وہیں پہ آباد ہوئی تو یہ بھی برکت حاصل ہوئی. پھر بیت المقدس مسجد اقصیٰ وہاں پہ ہے تو یہ والی برکت بھی اس کو حاصل ہوئی. تو وہ جو مرکز تھا، جو پیلسٹائن فلسطین جو مرکز ہے، وہ مرکز روحانی لحاظ سے بہت ساری برکتوں کا حامل مرکز ہے پوری دنیا کے لیے. تو اب ایک طرف کعبۃ اللہ اور ایک طرف یہ، اور یہ جو تھا قبلہ اول بھی ہے.
تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی نئے مذہب کی دعوت نہیں دی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز معلوم نہیں ہے دنیا کو. انسانی تاریخ میں ان کے بارے میں زیادہ جزیات یا تفصیلات موجود نہیں ہیں. بس یوں خیال فرمائیے کہ ایک پریلیمنری ایرا تھا انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا، جس میں ایک خاص قسم کے مزاج کے انبیاء بہت سارے ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پہ انبیاء جو ہے اللہ نے مبعوث فرمائے، اور ایک سلسلہ تسلسل کے ساتھ چلتا رہا. جب انسان کی فکری اور قلبی اور باطنی اور تہذیبی اور اخلاقی اصلاح اس مقام پر پہنچ گئی کہ وہ فیز پورا ہو گیا، پریلیمنری فیز، اس کے بعد آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دین اسلام کی، یا آپ اس کو جوڈائزم کہہ لیں یا آپ کرسچینٹی کہہ لیں اس وقت، لیکن یہ تھا تو ایک اسلام کا ہی تسلسل نا، کیونکہ بنیادی عقائد یہودیوں کے دور میں بھی یہی تھے جو آج اسلام میں ہیں، عیسائیوں کے دور میں بھی وہی تھے جو کبھی بنی اسرائیل کے پہلے والے انبیاء میں تھے. اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اللہ کے ایک ہونا، فرشتوں پہ ایمان لانا، کتابوں پہ، جنت پہ، جہنم پہ، تقدیر پہ، شر پہ، خیر پہ، ان سب پہ ایمان لے کے آنا، اور اسلام آسمانی کتابوں پہ ایمان، لیکن یہ سب ایک ہی تھا. اور عبادات کی شکل بھی ایسی ہی تھی، کچھ نہ کچھ ترمیم فقہی مسائل میں کہہ لیں آپ، چھوٹے موٹے معاملات میں تھیں، وہ مختلف تھیں. لیکن اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گلوبلائز کرنے کی دعوت، گلوبلائزیشن کی دعوت دی، پوری دنیا کے انسانوں کو اپنی دین کی دعوت دی، تو اس کے لیے پھر امامت تقوی کے اوپر مبنی امامت کی بنیاد رکھی، اور اس امامت کو، وہ امامت میں جو امامت کا شرف جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، ہماری طرح یہ امامت کا جو شرف ہے صرف میرے لیے ہی ہے یا میرے بعد میری اولاد کو بھی اللہ پاک آپ عطا کریں گے؟ تو آپ فرمایا جو جب تک انصاف کرے گا اور حق پہ کھڑا رہے گا اور ہماری روگردانی نہیں کرے گا تو ان کو بھی امامت دیں گے، اور جب روگردانی کریں گے تو ان سے چھین لیں گے. تو جب بنی اسرائیل نے شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزاری، معاشرے میں عدل قائم کرنے کی کوشش کی، اللہ کی محبت و معرفت کے راستے میں دنیا پرستی سے دور رہے اور اللہ کی محبت و معرفت کی طرف متوجہ رہے، اور شریعت جو اللہ نے پیش کی تھی، اتاری تھی، اس کے اوپر کاربند رہے، تو ان کو امامت دستیاب رہی، ان کے اوپر امامت کی جو چھتری تھی وہ کھلی رہی. لیکن جیسے ہی انہوں نے اس سے روگردانی کی اور اپنے آپ عصبیت میں مبتلا ہو گئے اور اپنے آپ کو سمجھا کہ ہم بہت خاص ہیں، اب تو ہم سے کوئی چیز چھینی ہی نہیں جائے گی، اب چاہے ہم جس طرح کی مرضی اعمال کریں، تو ایسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے چھین لی اور کسی اور کو عطا کر دی. اور جب دوبارہ ان کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ انہوں نے دوبارہ سے اس صراط مستقیم اختیار کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنے وعدے کے مطابق ان کو امامت عطا فرما دی. امامت سے کیا مراد ہے؟ امامت سے مراد یہ ہے، آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، دقیق باتیں نہیں کرتے، کہ دنیا پورے کے انسانوں کو حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اس پہ عقیدہ کس طرح لے کر، ایمان کیسے لے کر آنا ہے، انبیاء پہ کیسے ایمان لے کے آنا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کیسے کرنا ہے، قلب کا تصفیہ کیسے کرنا ہے، اپنے اخلاق کی اصلاح کیسے کرنی ہے، اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، انبیاء کی سنت کے اوپر کیسے عمل کرنا ہے، دنیا کو